अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। उर्दू है जिसका नाम के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान हामिद महमूद आपकी खिदमत। मैंने कहा कि जो पहली वीडियो हम इस चैनल पे दें अदब के एतबार से, तो वो एक ऐसे शुरा आफाक नावल के बारे में होनी चाहिए जिसके बारे में आप सब जानते हैं और जिसको मेरे ख़्याल से अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आपने उसकी वीडियो या उसकी मूवी या उसके गाने ज़रूर देखे होंगे या सुने होंगे। और वो नावल है उमराव जान अदा। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का लिखा हुआ नावल है और जितना रेलेवेंट ये उस वक्त था कि जब लिखा गया था, मैं समझता हूँ कि शायद उतना ही रेलेवेंट ये आज है। तो आपसे कुछ अपनी बातें भी अ, आपको आपके साथ बांटूंगा, आपको सुनाऊंगा और कुछ जो आजकल हमारे टीवी और न्यूज़ मीडिया और चैनल्स के ऊपर जो बातें हो रही हैं, कुछ उनके ऊपर भी अपनी राय ज़रूर दूंगा। मैंने ये नावल बहुत बचपन में पढ़ा था, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे वालिद साहब बेइंतहा उर्दू ज़बान के अम, परस्तारों में से थे और उन्होंने उर्दू ज़बान की बड़ी खिदमत की। तो उन्होंने एक छोटी उम्र से ही मुझे अच्छा अदब पढ़ने की हमेशा तलक़ीन की और कहा कि भाई अच्छा अदब पढ़ो ताकि समझ सको। तो जहाँ मुझे इसकी कहानी ने बेइंतहा मुतासिर किया, मुझे इस चीज़ ने भी मुतासिर किया कि रुस्वा ने क्या खूबसूरत ज़बान लिखी है। अगर आप इसको पढ़ें तो एक रब्त है और वो रब्त टूटेगा नहीं। उर्दू, हाँ, ये बात सच है कि पुरानी है, मगर बड़ी खूबसूरत उर्दू। यूँ समझिए कि सदी अपना पन्ना पलट रही थी। 1899 का वक्त है और उस वक्त हिंदुस्तान के हालात भी ऊपर नीचे हैं और 57 47 ईयर्स के लगभग तकरीबन के बाद आज़ादी भी है। तो आप समझ लीजिए कि जो अ, वक्त है उसमें जद्दोजहद भी है, सब कुछ है और ये जो हमारा एक मुआशरा है कि जिसमें तवाइफों और डोमनियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, वो भी साथ साथ चल रहा है। अम, तो चलिए ज़रा बात करते हैं इस नावल के बारे में। कुछ दिनों पहले मैंने ये खबर पढ़ी कि पाकिस्तान के अंदर शायद इसको दोबारा किसी फ़िल्म या ड्रामे की सूरत में बनाया जाए और उसमें एक ख़ास अदाकारा को, जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनको इसमें कास्ट किया जाए। तो पहली तो बात ये है कि आप क्या सोच कर किसी अदाकारा को इसमें कास्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये कहानी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये कहानी वो कमख्वाब का लिबादा नहीं है जो आपने एक गंध के इर्द-गिर्द लपेट दिया है। ये कहानी तो बड़ी ज़ालिम कहानी है। एक औरत पे हुए ज़ुल्म की कहानी। उसको आप जितने खूबसूरत मुजरों से, कपड़ों से, ज़ेवरात से, लत्ते से, पैसे से सजा लें, मगर जो उसके अंदर का गम, दुख है, उसको आप कभी भी छुपा नहीं सकते। तो जिस एक्ट्रेस का तयन आप कर रहे हैं कि वो इस रोल को प्ले करेगी, उसका तयन कुछ चीज़ें सामने रख के करनी चाहिए। सिर्फ रंग के ऊपर तो इस बात का तयन नहीं होना चाहिए। सिर्फ इस बात है कि
کے اوپر تعین تو نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے اوپر لال جوڑا اچھا لگے گا تو ہم اس کو لال جو ہے پشواس اور اس طرح کے جوڑے پہنوا کے اور ٹیکا لگوا کے اور جسے کہتے ہیں بہت سارے مجوہرات پہنا کے اور ہم اس سے ایک مجرا کروا دیں گے اور لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہو جائیں گے۔ یہ کہانی مجروں کی نہیں ہے، یہ کہانی کپڑوں کی نہیں ہے، یہ کہانی زیورات کی نہیں ہے، یہ کہانی ایک عورت کی دردناک ترین داستان ہے۔ وہ درد کیسے دکھائیں گے آپ؟ چلیے ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، بلکہ مثال نہیں، ایک واقعہ بیان کرتا ہوں آپ سب کے ساتھ۔ میرا تعلق شہر کراچی سے ہے اور شہر کراچی کے ایک اسکول میں آج سے کئی عرصہ پہلے میں اے لیولز کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اے لیولز کے نصاب میں عمرہ و جانزہ آتی ہے اور اس وقت میری خوش نصیبی کہ میرے جو استاد تھے اردو کے اس اسکول میں وہ تھے راحت قاسمی صاحب، آپ سب جانتے ہیں ان کو، بہت زبردست، بہت مانے ہوئے منجھے ہوئے ٹی وی کے اداکار ہیں۔ تو عمرہ و جانزہ پڑھائی جا رہی تھی، چونکہ میں نے پڑھ بھی رکھی تھی اور میرے تھوڑے سے اب یہی سمجھیے کہ لڑکپن کے دن تھے، تو میں نے ایک اپنی جہالت میں ایک سوال ان سے پوچھ بیٹھا۔ میں ان سے کہا، میں نے کہا راج صاحب مطلب ان عورتوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کے پاس پیسہ ہے، لتا ہے، کپڑا ہے، جوہری خود گھر پہ آ کے جس قسم کا ان کو سونے کے زیورات وہ بنانے ہوتے ہیں وہ بنا کے دے جاتا ہے، چاہے وہ کنگن ہو چاہے وہ کچھ ہو، پیسے کی ریل پیل ہے، ہر چیز ہے۔ تو یہ کس بات کا ان کو مسئلہ ہے؟ کس بات پہ یہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ بھائی یہ تو بڑی دردناک بات ہے اور میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی؟ بڑا لازوال انہوں نے مجھے ایک جواب دیا تھا جو مجھے ابھی تک یاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسم فروشی کسی عورت کے لیے بہت آسان کام ہے؟ تو اس وقت میں نہیں سمجھ سکا، کیونکہ ایک لونڈے لپاڑے کو کیا سمجھ میں آئے گا کہ یار جسم فروشی اچھا کام ہے کہ نہیں ہے۔ مگر اب زندگی کی ان راہوں میں آ کے سمجھ میں آیا کہ ہاں یار یہ بڑا مشکل کام ہے، اور جو انہوں نے کیا اور جس نے کیا اس نے کتنی مجبوری میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو اپنے مد نظر رکھیے گا۔ اب ایک اور ذرا سی بات کے اوپر چلتے ہیں، کچھ اقتباسات ہیں اس کتاب سے جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں۔ ذرا چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اچھا جی، معذرت کے ساتھ مجھے یہ چشمے لگانے پڑتے ہیں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب ذرا چشمے کے بغیر بات نہیں ہوتی۔ اچھا، تو ذرا سنیے اور غور سے سنیے گا میری یہ بات۔ پہلے تو ایک شعر ہے جو اس میں درج ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑا عمدہ شعر ہے۔ ہنس کے کہتا ہے مصور سے وہ غارت کرے ہوش، ہنس کے کہتا ہے مصور سے وہ غارت کرے ہوش، جیسی صورت ہے میری ویسی ہی تصویر بھی ہو۔ کیا بات ہے! کچھ ایک دو چیزیں میں آپ کو تمہید سے پڑھنا چاہتا ہوں، اسی کتاب سے، اسی میں سے پڑھ رہا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ آپ خود بھی جا کے کتاب خرید کے پڑھ سکتے ہیں۔ تمہید میں سے تھوڑا سا پڑھوں گا آپ کے لیے۔ ایک شعر سے وہ ابتدا کرتی ہے کہ ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، ہم کو بھی کیا کیا مزے کی داستانیں یاد تھیں، لیکن اب تمہید ذکر درد و ماتم ہو گئی۔ ناظرین، شان نزول اس قصے کی یہ ہے کہ 10-12 برس کا ذکر ہے، میرے ایک دوست منشی احمد حسن صاحب اطراف دہلی کے رہنے والے بطریق سیر و سیاحت لکھنؤ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے چوک میں سید حسین کے پھاٹک کے پاس ایک کمرہ کرائے پر لیا تھا۔ یہاں اکثر احباب سر شام آ بیٹھتے تھے، بہت ہی لطف کی صحبت ہوتی تھی۔ منشی صاحب کا مذاق شعر فہمی اعلیٰ درجے کا تھا، خود بھی کبھی کبھی کچھ کہہ لیتے تھے اور اچھا کہتے تھے، لیکن زیادہ تر ان کو سننے کا شوق تھا، اس لیے اکثر شعر و سخن کا چرچا رہتا تھا۔ اسی کمرے کے سننے کی بات ہے، اسی کمرے کے برابر ایک اور کمرہ تھا،
اس میں ایک طوائف رہتی تھی. وہ دبوش کا طریقہ اور رنڈیوں سے بالکل علیحدہ تھا. نہ کبھی کسی نے کمرے پر سر راہ بیٹھے دیکھا، نہ وہاں کسی کی آمد و رفت دیکھی. دروازوں میں دن رات پردے پڑے رہتے تھے. چوک کی طرف نگاس کا دروازہ بالکل مقفل رہتا تھا. گلی کی جانب ایک اور دروازہ تھا، اسی سے نوکر چوکر آیا کرتے تھے. اگر کبھی کبھی رات کو گانے کی آواز نہ آیا کرتی تو یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ اس کمرے میں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں. یہاں پہ رسوا، چونکہ یہ ناول مرزا ہادی رسوا کا لکھا ہوا، یہ بتا رہے ہیں کہ جس کمرے کا ذکر ہے اور جس طوائف کا ذکر ہے وہ طوائف عمر و جان ہے، جن سے وہ پہلے بھی مل چکے ہیں. چونکہ دلی اجڑی، غدر بھی ہوا، اس سے بھی وہ گزری، سارا کچھ ہونے کے بعد اب وہ بیچاری ایک بڑی سادہ لوح ٹائپ کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں سے اپنے رزق کا انتظام بھی کر رہی ہے. پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتا سکوں کہ کہانی شروع کسی بہت بسے ہوئے کوٹھے سے نہیں ہوتی، ایک بڑی اجڑی ہوئی عورت سے ہوتی ہے. چونکہ رسوا ان سے پہلے بھی مل چکے ہیں تو جاتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں، اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا میں آپ کی سوانح لکھ سکتا ہوں، کہ آپ پر جو گزری وہ لکھ سکتا ہوں. ذرا وہ بھی ایک دو چیزیں میں آپ کے مد نظر رکھتا ہوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ جیسے کہنا چاہیے امپورٹنٹ ہے. اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. کس کو سنائے حال دل زار اے ادا، آوارگی میں ہم نے زمانے کی شاعری. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمہید کے بعد کا جو پہلا باب ہے اس میں بے انتہا شعر و شاعری ہے جو رسوا نے لکھی ہے، اور زیادہ تر رسوا کی اپنی شاعری ہے جو وہ اس میں لے کر آئے. سوری میں ذرا پانی پی لوں. اس شاعری میں سے کچھ اقتباسات آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، ایک دو اشعار جو میرے دل کے بڑے قریب ہیں، پھر ہم چلتے ہیں ذرا کہانی کی طرف. ایک شعر ہے کہ جان دینا کسی پہ لازم تھا، جان دینا کسی پہ لازم تھا، زندگی یوں بسر نہیں ہوتی. بڑا خوبصورت شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے. اسی ردیف قافیہ اور بحر میں اے ادا ہم کبھی نہ مانیں گے، اے ادا ہم کبھی نہ مانیں گے، دل کو دل کی خبر نہیں ہوتی. اس کے بعد میں ذرا پنے پلٹ رہا ہوں. ایک شعر ضرور آپ کی نظر کروں گا، بہت خوبصورت شعر ہے، سنیے گا. مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات، مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات، تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئے. یہ شعر اسی کے دل سے نکل سکتا ہے جس پہ بڑی کڑی گزری ہو، بہت کڑی گزری، جس پہ دنیا نے زندگی تنگ کر دی ہو، جینا تنگ کر دیا ہو، حیات تنگ کر دی. جس زمانے کا وہ لکھنؤ تھا، طوائفوں کا ایک ہی طرز زندگی تھا، اس سے ادھر ادھر ہونا ممکن ہی نہیں تھا. کیا کریں؟ اچھا، میں اب ذرا آتا ہوں ایک بڑے جیسے کہنا چاہیے اہم
نقطے کے اوپر. ذرا شعر سنا دوں پھر نقطہ بیان کرتا ہوں. اگر آپ حصہ اول پڑھیں پہلا باب، اس کے شروع میں شعر ہے: لطف ہے کون سی کہانی، لطف ہے کون سی کہانی میں، آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی. ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. جگ بیتی وہ ہے کہ جس کو لے کے میں نے راحت کاظمی صاحب سے سوال کیا کہ ان کے پاس تو کپڑے ہیں، مال و زر ہے، دولت ہے، جواہرات ہیں، ریل پیل ہے، اگر ان کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا بہت اس کا دل بہلانا ہے کہ بس اتنا مال و زر مل رہا ہے تو ان کو کیا مسئلہ. یہ جگ بیتی ہے جو میں نے دیکھا. آپ بیتی وہ ہے جو یہ عورتیں سہ کر گزر گئیں کہ ان کا کبھی کوئی نہ ہوا اور ان سے یہ توقع تھی کہ یہ ہر ایک کے ہو کے رہے. بڑی مشکل بات ہے اپنے جسم کو بیچ کر پیسہ بنانا، بہت مشکل بات، آسان کام نہیں. تو جب پاکستان میں، ہندوستان میں اس کے اوپر موویز بنی یا ڈرامے بنے تو بہت اچھے بنے، مگر انہوں نے جو چیز دکھائی وہ جگ بیتی تھی. وہ آپ بیتی دکھانے میں ناکام رہے کہ ایک عورت کے دل پہ کیا کچھ. ہم نے مجرے دکھائے، بڑے بہترین کپڑے دکھائے، سونے کے زیورات دکھائے، مگر ہم نے وہ نہیں دکھایا کہ جو اس ناول میں درج ہے کہ اس عورت کے دل پہ کیا گزری. یہی فرق ہے جگ بیتی میں اور آپ بیتی میں. ابھی بھی دیکھ لیجئے، ہم اس ایکٹریس کا تعین کر رہے ہیں کہ جو جس کا رنگ اچھا ہے، جس پہ کپڑے اچھے لگیں گے، جس پہ مجرا اگر وہ کرے گی تو اچھے لگیں گے، اور جو ہے جس کو جب زیورات سے لادا جائے گا تو وہ اچھا لگے گا. اس بات کا تعین نہیں کر رہے کہ کون آپ بیتی کو دکھا سکے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو ذرا گورا رنگ ہے اس کے اوپر بھی ذرا بات کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کتاب میں کیا درج ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا اقتباس آپ سے پڑھوں گا شروع کا، اور پھر چلیں گے ہم ذرا رنگ کی گفتگو بھی کریں گے. سنیے مرزا رسوا صاحب، آپ مجھ سے کیا چھیڑ چھڑ کے پوچھتے ہیں؟ مجھ کب نصیب کی سرگزشت میں ایسا کیا مزہ ہے جس کے آپ مشتاق ہیں؟ ایک ناشاد نامراد آوارہ وطن، خانمہ برباد، ننگ خاندان، آردو جہان کی حالت سن کر مجھے ہرگز امید نہیں کہ آپ خوش ہوں. ایک تو اردو سنیے یار، آج کل لکھتا ہے ایسے کوئی اردو؟ کسی کو پتا ہے ان الفاظ کا معنی؟ کیا خوبصورت اردو ہے، کیا خوبصورت زبان ہے، سبحان اللہ. اچھا سنیے اور اچھی طرح سنیے. باپ دادا کا نام لے کر اپنی سرخروئی جتانے سے فائدہ کیا؟ اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے یاد بھی نہیں. ہاں اتنا جانتی ہوں کہ فیض آباد میں شہر کے کنارے کسی محلے میں میرا گھر تھا، میرا مکان پختہ تھا. آس پاس کچھ کچے مکان، کچھ جھونپڑے، کچھ کھپریلیں. رہنے والے بھی ایسے ہی ویسے ہی لوگ ہوں گے، کچھ بہشتی، نائی، دھوبی، کمہار. میرے مکان کے سوا ایک اور اونچا گھر اس محلے میں اور بھی تھا. اس مکان کے مالک کا نام دلاور خان تھا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ دلاور خان کون ہے. میرے ابا بہو بیگم کے مقبرے پر نوکر تھے. معلوم نہیں کاہے میں اسم تھا، کیا تنخواہ تھی. اتنا یاد ہے کہ لوگ ان کو جمعدار کہتے تھے. اب اگر میں آپ کو یہی جملہ سمجھانے کے لیے بیٹھ جاؤں تو صبح ہو جائے. کیا خوبصورت اردو ہے، ٹانک کے لفظوں کا چناؤ کر کے، جسے کہتے ہیں رسوا نے یہ لکھا ہے یار. اب کیا اس کی تشریح کی جائے، کیا سمجھایا جائے؟ یا تو آپ کو سمجھ آئے گا یا آپ کو نہیں آئے گا، مگر اردو جناب والا خدا کی قسم بہت عمدہ ہے. اچھا ایک اب ذرا رنگ پر آتے ہیں، اور یہ میں آپ کو کتاب سے پڑھ رہا ہوں، آپ خود جا کے یہ پڑھ لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط ہے.
सूरज शक्ल में भी अपनी हमजोलियों से अच्छी थी, अगरचे दर हकीकत खूबसूरतों में मेरा शुमार नहीं हो सकता, मगर ऐसी भी न थी जैसी अब हूँ। खिलती हुई चंपई रंगत थी, और से इन अल्फाज को सुनिएगा, खिलती हुई चंपई रंगत थी। नाक नक्शा भी खैर से कुछ ऐसा बुरा न था। माथा किसी कदर ऊंचा था, आंखें बड़ी बड़ी थी, बिछने के फूले फूले गाल थे। नाक अगरचे सुतवान न थी, मगर पिचकी और पहिया फिरी भी न थी। डेढ़ डोल में भी सन के मुवाफिक अच्छा था, अगरचे अब वैसी न रही। नाजुकों में मेरा शुमार न जब था न अब है। इस कता पर पाँव में लाल गुल बदन का पाए, जामा छोटे छोटे पक्षों का, टोल का नेफा, नैनों की करती, तंजेब की ओढ़नी, हाथों में चांदी की तीन तीन चूड़ियां, गले में तौक, नाक में सोने की नथनी। और सब लड़कियों की नथनियां चांदी की थी। कान अभी अभी ताजे छिदे थे, इनमें सिर्फ नीले डोरे पड़े थे। सोने की बालियां बनने को गई। क्या बात है, आपने हाल सुना? ये है उमराव जान अदा। वो नहीं है कि जो आप फिल्मों में देखते हैं। जो हिंदुस्तान की फिल्म है जिसमें रेखा जी ने उमराव जान अदा का कैरेक्टर अदा किया है, क्या खूबसूरत डायरेक्शन इम्तियाज इम्तियाज साहब की। अभी इस पर भी बात करेंगे कि क्यों है। एक तो वो बेइंतहा मीन मेख वाला इंसान है, और कमाल डायरेक्शन दिया यार उस शख्स ने। मगर उसने गोरे रंगत, खूबसूरती, ये सब नहीं देखा। वो किताब को मद्देनजर रख के चला, इसीलिए उसकी कहानी और उसकी मूवी सबसे ज्यादा आगे है। हमें भी यही चीज अपने सामने रखनी चाहिए। ये शुरा आफाक नावल मुजरों का, कपड़ों का, जेवरात का नहीं है। ये इस चीज का है कि ये बड़ा दर्दनाक पेशा है, इसको मत करें, इससे दूर रहें, और एक इज्जत की अच्छी जिंदगी गुजारें। एक चीज और आपको जरा ये खालिस उर्दू लिखने के ऊपर मेरी एक बात है जो मैं ज़रूर आप तक पहुंचाना चाहूँगा। कि मेरे वालिद हमेशा कहते थे कि बेटा, जब भी लिखो तो दरिया को कूजे में बंद करने की बात करो, कि कम अल्फाज में वो कह दो कि जो लोगों के दिल में उतर जाए। अब जैसे कुर्रतुल हैदर साहिबा का एक नावल है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसमें उन्होंने एक जुमला लिखा है, शुरा आफाक जुमला है, कि सराय तुगरल बेग का जिक्र है, और वहाँ पे उन्होंने जुमला लिखा है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे भैरव नाच गया। जब मैं वो पढ़ रहा था तो मेरे बाप मुझे गौर से बैठा देख रहा था। जब मैंने पेज पलटा तो उसने ठहर जाओ, शुरू में उन्होंने कुछ लिखा, इसका क्या मतलब है, समझ आया? भैरव नाच गया का क्या मतलब है? मैंने कहा अप्पा जी पता नहीं, मैं तो पढ़ के आगे निकल गया। फिर उन्होंने मुझे समझाया, किसी और दिन भैरव नाच गया, ये तीन लफ्ज जो हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज आइए जरा उमराव जान अदा में क्या लिखा है सुनिए बड़े गौर से, फिर मैं आपको बताऊंगा दरिया को कूजे में बंद करने का क्या मिसाल है। गौहर मिर्जा बेशक मेरा चाहने वाला मौजूद था, मगर उसकी चाहियत और किस्म की थी। इसकी चाहियत में एक बात की कमी थी जिसे मेरा दिल ढूंढता था। मर्दाना हिम्मत को उसकी तहनत में लगाव न था। अगला जुमला बहुत गौर से सुनिए। माँ का डोमनी पना उसके खमीर में दाखिल था। माँ का डोमनी पना उसके खमीर में दाखिल था। इस जुमले में सारा गौहर मिर्जा सिमट के आ गया। इस जुमले में सारा गौहर मिर्जा सिमट कर आ गया। अंग्रेजी का एक वो है ना कि जैसे कैरेक्टर स्केचिंग हम लोग किया कहते थे, कि भाई जब मैंने चार्ल्स डिकेंस को पढ़ा तो उसमें कैरेक्टर था यूरिया हीप का। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आई थिंक नॉवल है, अगर मैं गलत नहीं। या ओलिवर ट्विस्ट के अंदर फेगन का कैरेक्टर है।
تو جہاں ڈکنز بہت زیادہ وربوس آتے تھے، بہت زیادہ الفاظ کا استعمال کر کے کسی چیز کو سمجھاتا تھا، یہاں رسوا نے 8 سے 10 لفظ میں آپ کو سمجھا دیا کہ کسی شخص کی ساخت اور ذات کیسی ہے. اس کو کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا. بہت کچھ ہے اس ناول میں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو گھنٹوں لگ جائیں، مگر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جب بھی اس پہ کوئی مووی یا ڈرامہ بنے تو اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو اس کمخواب کے لبادے میں لتھڑا ہوا گند، غلاظت، دکھ، درد ہے، وہ لوگوں تک دکھایا. اس کا محور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی مجرے دکھا دیے، کپڑے لتے دکھا دیے اور زیورات دکھا دیے. ارے یہ سب تو دیکھنے کی چیزیں ہیں، آپ بیتی اور جل بیتی میں بہت فرق ہے. تو آپ بیتی دکھائیے، آپ بیتی کے بارے میں بات کیجیے، جل بیتی کو رہنے دیجیے، وہ ہم سب سمجھتے ہیں. عمرہ جان کے ساتھ آج ہماری پہلی بیٹھک تھی. امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. اگر اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اگلا جو ایپیسوڈ ہے وہ میں سوچ رہا ہوں کہ مرزا غالب پہ کروں. تو اگر یہ ایپیسوڈ اچھا لگا اور غالب کے بارے میں کوئی خاص چیز آپ جاننا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک آپ سب سے خداحافظ، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی ایپیسوڈ میں. بہت شکریہ، جزاک اللہ، خدا حافظ.